अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और अपनी यूट्यूब की तरफ से आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज खुशियों की नवीद है। आज का दिन 11 जून 2021 पाकिस्तान का जो बजट पेश किया गया ये खुशी की नवीद लेकर आया है, जिसका कुल हुजम 8,427 अरब रुपए है। जो पहले खसारा था 20 बिलियन डॉलर था, जो अब सरप्लस 800 मिलियन डॉलर है। पहली बार पाकिस्तान के अवाम ने ताज़ा हवा का झोंका महसूस किया, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान ने खसारे से निकल कर सरप्लस बजट पेश किया। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। बेशक ये नया पाकिस्तान है, इसी का नाम तब्दीली है। अब मैं बजट की फ़िगर आपके सामने रखता हूँ कि इस बजट में तरक्याती मंसूबों और गुर्बत में मिटाने का जो प्रोग्राम रखा है उसकी तफसील ये हैं। हाँ, इब्तदाइया में मैं एक चीज़ भूल गया जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। 800 मिलियन का जो सरप्लस बजट है, अगर कोरोना की वबा पाकिस्तान को अपनी लपेट में न लेता तो ये 2200 मिलियन डॉलर का सरप्लस बजट होता। तो अब सुनिए पूरा बजट जो अवाम दोस्त और गरीब परवर है। टैक्स वसूली में 18% कामयाबी हुई है। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले में फंड की सूरत में 75% से ज़्यादा अदायगी की गई है, जो इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तफसीलाती ज़र में 29 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक तारीख़ रकम हो रही है जो कभी आपने सुना भी नहीं होगा, और ये भी उस वक़्त जबकि टीम इमरान खान के पास वो मजबूत टीम मौजूद नहीं थी 2-2.5 साल। अब जो कुछ हो रहा है, अब इसका आइंदा 2-2.5 साल में आपको पता चलेगा कि ये मुल्क कितना आगे जाने वाला है। तरक्याती मद में 900 अरब रुपए रखे गए हैं, जो एक बड़ी कामयाबी है। सब सेक्टर प्रोग्राम में 2170 अरब रुपए रखे गए हैं। पीएसडीपी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 33% इजाफा हुआ है। आम आदमी को 5 से 6 लाख रुपए कर्जा बगैर किसी मुश्किल और सूद की दिया जाएगा। ये है असल काम जो पहले कभी नहीं हुआ था। यानी इससे रोज़गार, ये जो कहते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ी है, अब इनसे हम पूछेंगे कि बेरोज़गारी बढ़ी है या बेरोज़गारी कम हुई है, और दुनिया में बेरोज़गारी कितनी हुई है इनको कोई पता ही नहीं है कि इस वबा की वजह से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है। अब मैं दूसरी तरफ आपको जो मंसूबे है उसकी तरफ भी लेके जाता हूँ जो इस बजट में पेश किए गए हैं, और हकीकतन हुआ ये सब कुछ। दासू हाइड्रल प्रोजेक्ट जो है इसके लिए 57 अरब रुपए रख दिए गए हैं। ममन डैम के लिए 7 अरब रुपए रखे गए हैं। नीलम झेलम प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब और एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। CPEC के लिए 13 अरब डॉलर, यानी रुपए नहीं 13 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं। गरीब के लिए बड़े पैकेजेस दिए जाएंगे, बड़ी डेवलपमेंट की जाएगी, जो खुसूसन जनूबी बलूचिस्तान के लिए 604 अरब रुपए रखे गए हैं। गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार बलूचिस्तान के अवाम का ख्याल इंतहाई ज़्यादा रखा है। PIA के लिए 100 अरब रुपए, स्टील मिल के लिए 16 अरब रुपए। अगर ये दो हाथी ठीक हो जाए तो फिर आगे कभी खसारे का बजट नहीं आएगा। कवर्ड वैक्सीनेशन के लिए 1.5 अरब डॉलर रखे गए हैं, जो मुफ्त वैक्सीनेशन होगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 740 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा कराची के लिए इसके अलावा 98 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए रखे हैं।
جو ایک انقلابی اقدام ہے۔ چھوٹے کاشتکاروں کو ٹریکٹر ٹرالی قرضے نہایت آسان طریقے سے دستیاب ہوں گے۔ کراچی بحالی منصوبے پر 125 ارب اضافی لگایا جائے گا۔ آبی وسائل کے لیے 91 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سندھ کے 16 اضلاع کے لیے 20 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ML1 جو منصوبہ ہے اس کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جس سے پاکستان میں ٹرین حادثات میں خاطر خواہ کمی ہو جائے گی، اور جب یہ ML1 پورا ہوگا تو پھر کوئی حادثہ ہوگا ہی نہیں۔ نئے ضم شدہ ضلع جو پہلے فاٹا کہلاتے تھے، اس کے لیے 54 ارب روپے 54 ارب روپے رکھے ہیں۔ جہاں PTM وغیرہ پال پوس رہے تھے، اب یہ جو 54 ارب روپے اس میں لگائے جائیں گے، تو یہ ملک دشمن عناصر کے منہ پر کتنا بڑا تپڑ ہے۔ سکر حیدرآباد ٹرانسمیشن لائن کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جامشوروں میں کوئلے سے بجلی بنانے کے لیے 22 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کراچی K4 کے لیے 16 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو کراچی کے عوام کا دیرینہ مسئلہ ہے، جو کبھی حل نہیں ہوا، اور ایک ایک ٹینکر کتنے ہزاروں میں وہ خرید رہے ہیں۔ تو اب ان کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ، اور اگلے الیکشن میں کراچی کی عوام ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر 14 کے بجائے انشاءاللہ 22 سیٹیں PTI کو دیں گے۔ تربیلا ہائیڈرو 2 کے لیے 17 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس سے جو اضافی بجلی پیدا ہوگی وہ بہت آسان نرخوں پہ عوام کو میسر ہوگی۔ پسماندہ علاقوں کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پسماندہ علاقے جو آج تک کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، ان پر 100 ارب روپے لگائے جائیں گے۔ وفاقی حکومت میں ٹیکسوں کا حصہ 3411 ارب روپے ہوگا۔ آئندہ سال NFC سے صوبوں کو 708 ارب روپے دیا جائے گا۔ یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے، اس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، اس پر کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، اور آج اس کے مد میں 708 ارب روپے صوبوں کو دیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے لیے 47 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یعنی پہلے کبھی 10 کبھی 12۔ سرکاری افسران کی پینشن میں 10% اضافہ کیا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ صوبائی بجٹ میں یہ 10% اور بھی بڑھ جائے، کیونکہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اس میں اس سے بہت بڑا ریلیف مل جائے گا۔ آزاد کشمیر کے لیے 50 ارب روپے سے بڑھا کر 60 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پہلے 50 دیے جاتے تھے، اب 60 ارب دیا جائے گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ فرق کتنا ہے، اور پاکستان اس بجٹ سے بہت آگے جائے گا۔ اب عمران خان کی آوازیں ہر طرف گونجتی رہے گی، اس میں اپوزیشن کے لیے صرف رونا ہی باقی رہ گیا ہے۔ آج اپوزیشن نے اسمبلی کے اندر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مستقبل انتہائی تاریک ہے۔ 2023 کے الیکشن میں یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ شہباز بلاول ایک میز پر بیٹھے رہے، لیکن اس سے پہلے مریم بلاول کی قربت بلاول سے کہیں زیادہ تھی۔ پھر کیا ہوا، عوام نے سب دیکھ لیا۔ شہباز کا انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ یہ دریا کے دو کنارے ہیں جو کبھی آپس میں نہیں مل سکتے۔ دوسری طرف عمران خان کی حکومت کا گروتھ ماہرین معاشیات کے مطابق اگلے سال 6% سے بڑھ جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، عوام آسودہ حال ہو جائیں گے، اور یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ وہ جو پہلے آپ لوگ دیکھتے رہے کہ 5% ان کا گروتھ تھا اسحاق ڈالر کا، تو وہ فگر فجنگ تھا۔ وہ ڈالر خریدتے تھے اور مارکیٹ میں ڈالر پھینکتے تھے، اور اسٹیٹ بینک سے
یعنی اسی طرح یعنی جو ہمیں اجازت بھی نہیں تھی تو کھربوں روپے وہ اسٹیٹ بینک میں چھاپتے تھے، جس سے انفلیشن بڑھتا تھا، جس سے آج جس حالت میں ہم پہنچے ہیں یہ اسی کا شاخسانہ ہے، اس شخص کا شاخسانہ ہے کہ ہمارا ڈیپیسٹ کیا تھا، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا تھا، یہ 2.5 سال اس پہ لگے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے، اور لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں مہنگائی ہوئی. تو یہ سب کچھ ہمیں سوچنا ہوگا، دوسروں کو سمجھانا ہوگا، تو تب یہ تبدیلی حقیقت میں بدل جائے گی کہ عوام کو ایک صحیح لیڈر ملا ہے. اب یہ ہیڈ لیس چکن قوم نہیں رہا، ان کے پاس اب ایک لیڈر موجود ہے، اور آپ یعنی 2.5 سال کے عرصے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس وقت کو آپ دیکھیں جب یہ حکومت آیا تھا، یعنی 2018 میں، یعنی $20 بلین تو آپ نے ڈیپیسٹ تھا آپ کے اوپر، اور پھر 28 بلین آپ نے جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا، اور اس سال جس سال یہ حکومت آئی تھی تو $15 بلین ادا کرنے تھے، تو اس کے لیے قرضے لینے پڑے، لیکن اس طرح نہیں جن ان لوگوں نے کیا تھا کہ وہ قرضے لے کر اپنے درمیان تقسیم کرے. یہ سب کے سب ادا ہو چکے ہیں انشاءاللہ. اب ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے، اور اس بجٹ نے تو ثابت کر دیا کہ انہوں نے ٹیک آف کر لیا ہے. اب جو مہنگائی کی صورت ہے اس کے لیے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو آپ خود اندازہ لگائے کہ جب قوت خرید بڑھتی ہے تو پھر مہنگائی کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو وہ دن آنے والے ہیں. اور میں نے جب اپوزیشن کی بات کی کہ اس کے کردار کے متعلق، تو آپ دیکھیے کہ ان کا کردار آج اسمبلی میں کیا تھا. اور ایک چیز میں بھول گیا ہوں یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ حکومت آئی 2018 میں، تو 2020 تک جو ٹیم رہی عمران خان کی، انتہائی غیر ذمہ وار لوگ تھے. ان کی وجہ سے بہت نقصان ہوا. یعنی نقصان اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی چیز ضائع ہوا، لیکن جو گروتھ ریٹ آج آپ کو مل رہا ہے 4%، یہ آج 5% سے اوپر ہوتا. اور اگر ماہرین کو سنا جائے تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اگر ابتدا سے ٹیم ٹھیک ہوتی تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا یہ ملک. تو انشاءاللہ اب بھی دیر نہیں ہوا، ابھی 2.5 سال باقی ہے. ان 2.5 سالوں میں آپ دیکھتے رہیے کہ ہوگا کیا. اب میں اپوزیشن کا جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ ان کے لیے رونا دھونا ہی باقی رہ گیا، تو وہ میں کسی خاص مقصد کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جب حکومت ملی تھی تو 0.8% 2018 میں گروتھ ریٹ تھا، اب یہ 4% کیسے ہو گیا، اور یہ تو اگلے سال 6% پہ پہنچ جائے گا. تو ہم پھر کہاں کھڑے رہیں گے؟ پھر ہماری طرف کون دیکھے گا؟ پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ تو یہ نیست و نابود تو ہو جائیں گے. انہوں نے تو ہر حربہ استعمال کیا کہ یہ گیا دسمبر میں حکومت گئی، جنوری میں گئی، پی ڈی ایم نے یہ اعلان کر دیا. وہ جو خاتون ہے مریم، اس نے کیا کہا کہ بس اس سے تو جان چھوٹ گئی. انشاءاللہ کوئی جان نہیں چھوٹی، آپ لوگوں سے لوگوں کی جان چھوٹ گئی، یہ حقیقت ہے. اور آپ لوگ جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں اپنے اداروں کے خلاف، جو آج لندن میں ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، یعنی افواج کو گالیاں دینا، پاکستانی اداروں کو گالی دینا. اب جو کام رہ گیا ہے وہ صرف اتنا رہ گیا ہے کہ اب شین نون اور یہ آپس میں تقسیم ہوں گے، یہ تتر بتر ہوں گے. اور مولانا فضل الرحمان کا تو آپ کو پتہ چل گیا، مولانا شیرانی نے جو انٹرویو دیا آج، اس نے کیا کہا. تو وہ پارٹی میں 2-3 حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے، اور مائنس فضل الرحمان پارٹی بن جائے گی. تو وہ جو چیلنج کرنے والے لوگ تھے وہ تو خود بخود، دیکھیں ایک شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو اس کے ساتھ کوئی انسان کیا کر سکتا ہے. اب ان کی مجبوری تو یہی ہے کہ ایک صاف نیت والا شخص اس ملک کو مل چکا ہے، تو انشاءاللہ برکت ہی برکت آئے گا. یہ ان لوگوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو میرا عرض یہ ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ حقائق ہے جو آج پیش کیے گئے ہیں. میں نے پورا تفصیل سے آپ کو سمجھایا ہے. تو پہلے تو اگر کوئی نوجوان قرض لینے جاتا تھا بینک میں تو اس کے لیے کتنے سخت شرائط ہوتے تھے، وہ واپس آ کے خاموش بیٹھ جاتا تھا. اب وہ چیز نہیں ہوگا.
اب ہر شخص کاروبار کر سکتا ہے، اور اس کاروبار میں اگر 6 لاکھ روپے ایک شخص کو کاروبار کے لیے ملتے تو کم از کم 2 آدمی تو اس کے ساتھ کام پہ لگ جائیں گے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ 40 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مطلب یعنی نفاق میں یہ نفاق میں ہیں یہ لوگ، یہ سچ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ اس وقت بھی کوئی جو وہ چیز نہیں ہے، اگلے 2 مہینوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہی جو 40 لاکھ بے روزگاروں کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا عمران خان نے، وہ انشاءاللہ کروڑ سے بڑھ جائے گا، اور یہ جو 50 لاکھ مکانات کا وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوگا۔ تو یہی ان لوگوں کا ابھی جو ان کے گھروں میں جو ماتم مچی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے کہ بھائی اس شخص سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی، یہ تو ہمارے اوپر کسی اور طرف سے مسلط ہو گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، اور اب ہم اس کا کیا علاج کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنے جہانگیر ترین آئیں گے، اور کتنے مولانا فضل الرحمان آئیں گے، اور کتنے زرداری اور نواز شریف آئیں گے، ہوگا کچھ نہیں، یہیں کا یہیں ہوگا انشاءاللہ یہ حکومت 2023 میں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے پہلے ویلاگز میں آپ کو سمجھایا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے گا، اور جب ایسا شخص 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہو پاکستان میں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کا ادنا سے ادنا ملازم، بڑے سے بڑا افسر، سب سے بڑا ادارہ، ہر ایک اس کے تابع ہوگا، اور اس کا حکم چلے گا، اور اس کا قانون یعنی وہ جو قانون سازی کرنے والا ہے، یہ لوگ اس سے ڈر رہے ہیں کہ وہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ جیسے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر جیسے لوگ ہوں گے، نیب کے چیئرمین جیسے لوگ ہوں گے، سی پی سی جیسے سربراہ ہوں گے، نیپرا جیسے یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جب یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایف بی آر انشاءاللہ اب یہ آپ نے گروتھ دیکھ لیا کہ پہلے کیا تھا 18% ایف بی آر میں ابھی زیادہ وصولی آ گئی ہے۔ تو یہ ایف بی آر کو یہ جو 5,500 کی انہوں نے ٹارگٹ 6,000 کی سیٹ کی ہے، یہ انشاءاللہ بہت جلد 8,000 کی ٹارگٹ تک پہنچ جائے گا پاکستان، اور جب 8,000 تک یہ پہنچے گا تو پھر ہم لینے والے نہیں ہوں گے، ہم دینے والے لوگ ہوں گے۔ تو اب یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیے، یہ سب کچھ ہوگا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔